बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम बलूचिस्तान के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, अपनी गेस्ट की राय जानेंगे। आगे चल के कुछ और चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमेशा से हम डिस्कस करते हैं। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा हो, ऑन ग्राउंड अगर चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से भी बात करें। काफ़ी सारा प्रोपेगेंडा होता है हमेशा से, और उसको किस तरीके से हाइप दी जाती है भारत की तरफ से या फिर दीगर जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, उस हवाले से भी उसको डिस्कस करेंगे। और क्या मकासद हो सकते हैं इन सब के पीछे, वो अपने गेस्ट से पूछेंगे। और आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होगा, और दीगर चीज़ें हैं जो बिल्कुल हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि आपको हकायक बताएं और आपको ये चीज़ें बताएं किस तरीके से ये आपके दिमाग में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों पर खुलकर बात करेंगे, गेस्ट की राय भी जानेंगे और कुछ अपने ओपिनियन भी रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं पॉडकास्ट अच्छा लगेगा आपको। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शबीर बलोच। उनसे बात करते हैं। शबीर भाई, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। शबीर भाई, सबसे पहले तो मैं जो प्रोपेगेंडा चल रहा होता है सोशल मीडिया पर या फिर दीगर ऑन ग्राउंड भी चीज़ें चल रही होती हैं, बीवाईसी एक मेन फैक्टर हमेशा से रहता है। आजकल एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है, एक खातून है जिनका ताल्लुक बीवाईसी से है, वो एक छोटी बच्ची को बार बार उकसा रही हैं कि भाई आप रो। ये सारी चीज़ें हमेशा से हम देखते हैं कि नौजवानों को या फिर जो हमारी नस्ल जो उभर रही है अभी, उसको बेवकूफ़ बनाते हैं और किसी ना किसी तरीके से महरूमी वाला फैक्टर डालते हैं और उनको एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। बशीर ज़ेब का भी यही जहन है, डॉक्टर अल्लाह नज़र की बात करें या फिर मारंग लांगो की बात करें, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं चाहता हूँ इस पर आप वजाहत दें। बहुत बहुत शुक्रिया हजूर बख्श बुकटी साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, और बुराक डिजिटल के पूरे टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें हजूर बख्श भाई, पहले एक बलोच होने के नाते आज जिस दो रबैदक में मैं और आप बैठे हैं, आप बुकटी बलोच है और मैं मोहम्मद हसनी बलोच। बिल्कुल। हम बलोच होने के नाते इस टाइम जो है ना, इस्लामाबाद में बैठ के जो फ़ख्र हमें महसूस होता है, और पाकिस्तान के नाम के साथ मैं ख़ुद एक बलोच होने के नाते 5-6 ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, इवन कि मैं आपको इतना बताता चलूं कि एज अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी उस इंडियन को वो थप्पड़ मैंने मारा है जिसका प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि यार शबीर, आप क्यों पाकिस्तान का झंडा हमेशा हर दूसरे कंट्री के साथ जो है ना लगा के तस्वीर लेते हो। सही। कहने का मकसद ये है कि ये जो इंडिया है, ये जो काफिर का बच्चा है, पेशाखोर का बच्चा है ना, ये इन्होंने हमारे जो ये 5% बलोच हैं, ये 5% बलोच जो कि डॉक्टर अल्लाह नज़र के शक्ल में है, जो कि बशीर ज़ेब के शक्ल में है, जो कि मैं कहता हूँ मारंग के शक्ल में है, बेबो के शक्ल में, बीबर के शक्ल में, आजकल एक और सो कॉल्ड चमगादड़ जिसका नाम नईमा ज़ेहरी है जो कि बेटी है, वो भी उसके शक्ल में भी। देखें जी, ये दे आर टोटली टेररिस्ट, और ये जो है ना हमारे बलोच की नुमाइंदगी नहीं करते। दे आर नॉट आवर बलोच, दे आर नॉट आवर लीडर्स। इवन मैं इतना एक बलोच होने के नाते ये कहता चलूँ हजूर बख्श साहब कि जिसने बलोच को भेजा है, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करी है, वो ना बलोच है और ना बलोच कौम, ना बलोच नेशन उसको एक्सेप्ट करता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जी जी। शबीर भाई, प्रोपेगेंडा तो चलता रहता है आजकल, हम दीगर चीज़ें भी देख रहे हैं। अभी तो अगर मैं पंजगूर की बात करूं या फिर तुर्बत की बात करूं या फिर खुशदार की बात करूं, ये हमेशा से सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। कोई भी मसला पेश आए उसको कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लिंक करें। तुर्बत यूनिवर्सिटी के हवाले से भी कुछ चीज़ें आ रही, उसके करीब कह रहे हैं कि अभी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है, हलाकतों की भी झूठी खबरें फैला रहे हैं। आपको भी पता है कि ये किस मकासद के तहत ये सारी चीज़ें करते हैं। आवाम को भी ये चीज़ें समझनी होंगी। उसमें मैं चाहूँगा कि आवाम को आप भी कुछ पैगाम दें और बताएं कि ये सारी चीज़ें क्यों होती है। सिर्फ वो खौफ हरास फैलाना चाह रहे हैं या कुछ और भी उनके एम हो सकते हैं? हजूर बुकटी साहब, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बलूचिस्तान का वो क्या है कि द पीपल ऑफ बलूचिस्तान कैन नॉट इन्वेस्टिगेट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल हवाई बात, जैसे कि अगर शबीर बलोच ने एक बात बोला तो ये बात इसी तरह फैलते 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 शेयर होते बहुत सारे लोगों तक है, और वो जो है ना एक पूरा नैरेटिव बन जाएगा कि यार फलान जगह में एफसी ने ये किया, फलान जगह में। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो पेशाबखोर के जो बच्चे हैं, और ख़ासकर जो ये काफिर के लोग जो हमारे कुछ ऐसे बलोचों को इन्होंने एडॉप्ट किया है डॉलर्स के मद पे, डॉलर्स के, उस जाहिर सी बात है
ان کا جو ہے نا چولہا جلے گا, ان کی گھر میں جو روٹی روزی جائے گا, وہ انہی جو ہے نا فیک پروپوگنڈا سے. دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ ضلع چاغی دالبندی سے میں نے جب گاڑی چلانا شروع کیا ہے, صحیح, اب اس ٹائم میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, ایک بہت بڑا روٹ ہے. دیکھا جائے یہ 2-3 دن پرانی بات ہے کہ چاغی سے دالبندی سے نکلوں اور جوب ہے, اس میں مطلب کوئٹہ ہے, اس میں آپ دیکھیں گے جو ہے نا سوات ہے, پھر پشاور تک پہنچنا, پھر پشاور سے اسلام آباد. سر یہ جو منفی پھیلا رہا ہے, جو دشمن ہے جنہوں نے پاکستان کو ٹیررسٹ ہمیشہ قرار دینا ہے, یہ اپنے منفی پروپوگنڈا کرتے رہیں گے. اور جتنا جو ہے نا ان کا, کیونکہ اے آئی کا دور ہے آج کل, جو بھی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں وہ جب خبریں ڈالی جاتی ہے تو لوگ وہ خبر کو سن کے پڑھ کے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار بلوچستان از لائک اے بگ وار. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یورپینس کو, انہوں نے جو ہے نا ایشین کے وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے سیف, پاکستان از ناٹ اے پیسفل کنٹری. بٹ لیٹ می ٹیل the whole world that Pakistan is a peaceful country and we feel proud to be a Pakistani, all Baloch nation. And جو ان کا پروپوگنڈا ہے, ان کا پروپوگنڈا کا جو مد ہے وہ ڈالرز کلیکٹ کرنا ہے جو ان کو ڈالر سے ملتی ہے. صحیح, بالکل شبیر بھائی بہت اچھے سے آپ نے بتایا. ایک اور چیز بھی, آپ کیونکہ خود اسلام آباد میں موجود ہیں, یہاں پر بہت بڑی یونیورسٹی قائد اعظم, وہاں پر بھی بی ایس او دیکھو ایک ایسی تنظیم ہے نا جو ہمیشہ سے بیس رکھتی ہے. دہشت گرد جتنے بھی نکلے ہو آپ ان کی ہسٹری چیک کریں, ان کا تعلق اسی تنظیم سے ہوتا ہے. یہ ہے تو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, لیکن آپ کو بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ وہ کس مقاصد کے تحت یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, کس طریقے سے بھرتیاں کرتے ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں. آج کل ایک پروپیگنڈا قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی چلایا جا رہا ہے. سعید بلوچ نامی ایک جو کردار تھے, بالکل آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ بی ایس او آزاد کے ساتھ وہ منسلک تھے. اس وجہ سے وہ اگر مسنگ ہیں بھی تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا اور کیا کن کارروائیوں میں وہ ملوث تھے. تو یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے پتہ عوام کو. وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ غائب ہو گیا ہے, جبری گمشدگی, یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے ہمیشہ سے چلتا رہتا ہے, یہ اسی کو ہوا دے رہے ہیں. اس حوالے سے بھی آپ بات کریں. دیکھیں جی حضور بخش صاحب, میں بی ایس او بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں ایک دور میں ڈگری کالج سریاب روڈ میں ہم بھی بی ایس او میں تھے. صحیح. مگر جو لیول بی ایس او کا میں بتاؤں, مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو بی ایس او ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشن کے فارم کے فیس بھی کہتا تھا. وہ جو ہے نا اپنے ہی بلوچ جو اسٹوڈنٹس تھے جو کہ دور دراز علاقے سے آتے تھے, وہ ہاسٹل میں رہتے تھے, ان کو دھمکیاں تک دیتے تھے, ڈول بجانے کے پروگرامز کرنے کے ان سے پیسے تک لیا جاتا تھا. اب میں سوال, آپ بلوچ ہیں, بلوچستان کے ہر اس بلوچ اور پشتون سے سوال کروں گا, کیا بی ایس او جنہوں نے بی ایس او کو بنایا ہے, بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یا پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, کیا ان کا مقصد یہ کہ آپ اپنے ہی بلوچوں کو, اپنے ہی پشتونوں کو جو ہے نا آپ کو بنایا گیا ہے کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرو, آپ ان کو نالج دو, آپ ان کو جو ہے نا وہ جو باہر علاقے سے آتے ہیں یا قلعہ سیف اللہ, جوب سے یا نوشکی سے یا دالبندین سے یا خوزدار سے آتے ہیں, جو کوئٹہ میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرو, آپ ان کو نالج دو, آپ ان کے ایڈمیشنز کراؤ, آپ ان کے مسئلے مسائل کو کور کرنے کی. مگر یہاں پہ یہ میرے دور کی بات ہے, یہ میں کسی اور کی انویسٹیگیشن نہیں کر رہا ہوں, یہ میرے دور کی بات ہے کہ میرے دور میں آپ اپنے ہی بلوچ اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا یرغمال کرتے تھے, اپنے ہی بلوچ اسٹوڈنٹ کو تنگ کرتے تھے, اپنے ہی بلوچ. آج میں آپ کو لکھ کے دوں گا حضور بخش صاحب, آپ ایک بھگتی ہیں, میں آپ کو لکھ کے دوں گا, خدا کی قسم آج بھی آپ بلوچستان, کوئٹہ, بلکہ بلوچستان کے ہر اس یونیورسٹی اور کالج میں جائیں, خدا کی قسم میں لکھ کے دوں گا کہ کوئی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یا پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے جو ہے نا فارمولے سے خوش نہیں ہے. اچھا. جب ہمارا بیس, ہماری روٹس, جس تنظیم کو ہم نے بنایا ہے, ہمارے لیڈرز نے بنایا ہے, وہ تنظیم ہمیں جو ہے نا یرغمال کرتا ہے, ہمیں بلیک میل کرتا ہے اور ہماری زندگی کو تنگ کرتا ہے, کیا وہ پاکستان کے لیے اچھا سوچے گا؟ کیا وہ پاکستان کے لیے اچھا کردار کرے گا؟
دس از اے کائنڈ آف ٹیررزم وار. یہ ایک اسٹوڈنٹس کا ایسا ٹیررزم وار ہے جو بیسکلی پی ایس او جیسے اور پی ایس او جیسے جو آرگنائزیشن ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں جس ادارے کو, جس یونیورسٹی کو, جس کالج کو اس ملک کے پاکستان نے ہمیں دیا ہے, اسی ملک پاکستان نے ان کو لیکچرر, ان کو پروفیسر, جن کو ایجوکیشن کا راہ, ایجوکیشن کا شمع دکھایا, یہ ادھر ہی بیٹھ کے کھوبرے کی طرح میرے اس عظیم ملک پاکستان کو ڈھستے ہیں اور پھر نام دیتے ہیں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. اور آپ جیسے بگٹی بلوچ اور میرے جیسے محمد حسنی بلوچ جو کہ بلوچ ہے, سارے ہر قوم بلوچ کا آنکھیں نیچے ہوتا ہے کہ یار ہم نے پاکستان کو پیٹ پیچھے وار کیا, جو کہ ایک بہت ہی غلط فعل ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں آج آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں درخواست گزار ہوں جنہوں نے بھی بی ایس او بنایا ہے, ان کے جو پیڑھی در پیڑھی ابھی بھی زندہ ہیں, میں ان سب سے درخواست گزار ہوں کہ خدا را پی ایس او جیسے اور بی ایس او جیسے آرگنائزیشن کا راہ سیدھا کرو, اس کا فارمولا ٹھیک کرو. یہ بنایا گیا ہے ہمارے پشتونوں اور بلوچوں کو شمع دکھانے کے لیے, راہ دکھانے کے لیے, ان کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے, نہ کہ ان کو ٹیررزم کی طرف دھکیلنے کی, نہ کہ ان کو ڈالرز کی طرف کھینچنے کی. یہ بدبختی ہے سر. بالکل. شبیر بھائی, آپ خود کیونکہ اس سے منسلک رہے ہیں تو آپ نے بہت وضاحت سے ساری چیزیں بتائیں. عوام کو بھی یہ چیزیں سمجھنی ہوں, کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہ اگر یونیورسٹی میں پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں تو آگے سے وہ کیسے کرداروں سے مل رہے ہیں, کس طریقے سے ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے, اور یہ جو محرومیوں والا فیکٹر ہے, ساری چیزیں ان پہ امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں سمجھنی ہوں گی. شبیر بھائی, آپ ماشاء اللہ سے خود بھی پڑھے لکھے ہیں, آپ کے پاس بھی نالج ہے. ایک اور چیز ہے, کیونکہ ہم مسائل بھی ڈسکس کرتے ہیں ہمیشہ سے, اگر کچھ جینوئن یا پھر ویلڈ پوائنٹس ہیں تو وہ بھی ڈسکس کرنے چاہیے, کیونکہ ہر صوبے میں مسائل ہوتے ہیں. اگر میں NFC ایوارڈ کی بات کروں تو فنڈنگ تو ہوتی ہے, فنڈنگ ملتی بھی ہے, ہمارے جو بھی دین ہوتے ہیں یا پھر ہمارے پولیٹیشینز ہوتے ہیں یا پھر جو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں, ان کو ملتی ہے. لیکن آگے آن گراؤنڈ اگر میں بات کروں تو وہ اس طریقے سے کام نہیں ہوتا. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے تو اس پر حملہ آور ہوتے ہیں, یہی فطرہ ہندوستان کے دہشت گرد ترقی کے کاموں کو روکتے ہیں, مشینری جلا دیتے ہیں, ڈراتے ہیں, مزدوروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ وجہ ہے کام کم ہونے کی, یا پھر نااہلیت آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ حکومت ہے, یا پھر جو پیچھے گزرے ہیں؟ دیکھیں حضور بخش بگٹی صاحب, سب سے جو بڑا پرابلم بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے اور ڈیولپمنٹ کا نام و نشان نہیں ہے. دیکھیں, بلوچستان کے لوگوں کو سب سے پہلے چاہیے کہ دے مسٹ گین ایجوکیشن. بالکل. پھر اس کے بعد بلوچستان, دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں, بلوچستان بنے گی کس کے ہاتھوں سے بنے گی؟ بلوچستان بنے گی بلوچستان کے عوام سے بنے گی. بالکل بنے گی. اگر بلوچستان میں 2 سے 2.5 کروڑ عوام ہے تو 2 سے 2.5 کروڑ عوام کو 10 لاکھ 50 لاکھ کی فوج ڈیولپ نہیں کر سکتی, سنبھال نہیں سکتی. جس دن ہم نے اپنے اندر تبدیلی لایا تب بلوچستان کی ترقی آپ دیکھیں گے. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں میں بلوچ ہوں, آپ کہتے ہیں آپ سندھی ہیں, پلانا کہتے ہیں میں پنجابی ہوں, پلانا کہتا ہے میں KPK والا ہوں, پشتون ہوں, پلانا کہتا ہے میں کشمیر ہوں. ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں؟ یہ ہماری سب سے بڑی. اور پھر ہم جو ہماری جو پاکستانی ہے وہ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے, مگر وہ سوال میں ان پاکستانیوں سے کروں گا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ ہم اس پاکستان میں کچرا پھینکتے ہیں, غلط کاریاں کرتے ہیں, مگر بلیم دیتے ہیں حکومت کو. دیکھیں میں ایک چیز بتا دوں آپ کو, میں مختلف کنٹریز پہ جاتا ہوں, ایران پہ میں گیا ہوں. آج ایران ایک چھوٹا سا کنٹری ہے ہمارے سامنے آبادی کے لحاظ سے, مگر وہ آپ ادھر کے سیستان بلوچستان میں جائیں کتنا ڈیولپڈ ہے. ڈیولپمنٹ جو نا بنتی ہے ہمارے سوچ سے, ہمارے انویسٹیگیشن سے, ہمارے تحقیقات سے, ہمارے آئینی طریقے سے سوال کرنے سے. اور جو اس میں تبدیلی آئے گا, جیسے کہ آپ نے NFC ایوارڈ کی بات کی, سر میں کہتا ہوں کہ صوبہ پنجاب ہے, اگر ادھر 50% کرپشن ہے, اگر سندھ ہے وہاں پہ آپ 70 سے 80% لے لیں کرپشن, اور میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد کو آپ 30% یا 40%, بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے سر وہاں پہ میں کہتا ہوں اس ٹائم 300% کرپشن ہے سر.
اگر ہم نے اس کرپشن کا خاتمہ کیا بلوچستان میں بہت ترقی آئے گا ایک. اور پھر اس کے بعد بلوچستان کے وہ بلوچ ایڈمنسٹریٹو لیڈرز, وہ بلوچ منسٹر, سیاستدان, انہوں نے آج تک بلوچستان کو سیریس نہیں لیا ہے. صحیح. میں کس کا مثال دوں بتاؤ. ایسے میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ انہی منسٹر, جتنے بھی سابقہ منسٹرز ہیں, جتنے بھی بلوچستان کے لیڈرز ہیں, چاہے آپ بگٹی صاحب کو لے لیں, چاہے آپ اختر جان کے خود کے بیٹے اور بیٹیاں دیکھیں, باہر ملک میں بیٹھے ہیں, باہر ملک میں جائیدادیں بنائے ہیں, مگر اپنے ہی دشت کا جو روڈ جاتا ہے اس کے گھر کے لیے, اختر جان کے لیے, وہ تک نہیں بنایا. تو دیکھیں جی, if we are sincere for our motherland then we are going to change our motherland. تو ہم لوگ خود اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں اور اپنے صوبے بلوچستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. جس دن شبیر بلوچ اور ازوربش بگٹی نے چاہا کہ یار جس طرح میں اپنے جسم میں آج یہ میں نے پٹکا, مطلب بلوچی جو پھاگ ہے وہ میں نے لگایا, یار بڑا آئی ایم لوکنگ ویری پریٹی, ویری بریو اینڈ لائک دس بلوچ. تو جس دن ہم نے یہ سوچا کہ یار ہمیں اسی طرح بلوچستان کے ایجوکیشن, بلوچستان کے روڈ, بلوچستان کے ڈیولپمنٹ, بلوچستان کے بلڈنگز, بلوچستان کے حکومت یا بلوچستان کے ایڈمنسٹریٹو یا بلوچستان کی جو بجلی ہے اس میں جاب, جس دن ہم نے یہ سوچا اس دن خدا کی قسم بلوچستان ٹاپ پر آئے گا اور بلوچستان کو NFC ایوارڈ آٹومیٹکلی مل جائے گا. بالکل شبیر بھائی, میں بہت خوش ہوں کہ آپ سے یہ باتیں سننے کو ملی, کیونکہ میں خود بھی تھوڑا اس طریقے کا نیریٹو رکھتا ہوں کہ ہمیں خود کو چینج کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم پہلے کسی اور کو کرٹیسائز کریں. ہاں یہ ایک بات ہے کہ وہ جو پنجابیوں کو مطلب ایک نفرت پھیلانے کی غرض سے وہ کرتے ہیں کہ پنجابیاں حقوق کھا گئے, پنجابیاں ترقی نہیں ہونے دے رہے بلوچستان میں. پھر دیکھیں, پنجابی نہ میرا دشمن ہے نہ آپ کا دشمن ہے, پنجابی نہ کسی بلوچ کا دشمن ہے, نہ کسی پٹھان کا دشمن ہے, نہ کسی سندھی کا دشمن ہے, نہ کشمیری کا. پنجابی سیولائزڈ ہے, پنجابی ویل ایجوکیٹڈ ہے. میں کہتا ہوں پنجابی جس طرح ہم گوگل میں جا کے ہر چیز کی انویسٹ کے, آج میں کہتا ہوں اتنی پنجابیوں کی تعداد ہے باہر ملک جا کے اپنے ہی ملک کو اوورسیز کے طریقے سے پیسہ بیچتے ہیں, ملک کو بناتے ہیں. میں آج سوال کرتا ہوں جو ہے نا بلوچستان کے اس بلوچوں سے, میں آج سوال کرتا ہوں سندھی کے ان سندھیوں سے, میں آج سوال کرتا ہوں پشتون KPK کے ان پٹھانوں سے. وہ کتنے لوگ باہر گئے اور وہ باہر کے جو اوورسیز ہے انہوں نے کتنا جو ہے نا پاکستان کو بنانے میں پیسہ دیا. یہ ذرا پیسہ جو ہے نا آ رہا ہے, پاکستان اس ٹائم بن رہا ہے, وہ اوورسیز پنجابیوں کی وجہ سے. بالکل میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا. شبیر بھائی ایک اور چیز بھی ہے, کیونکہ آپ نے شروع میں یہ بھارت کے حوالے سے بات کی تھی, یہ میرا لاسٹ کویشچن بھی ہوگا, میں اس کے بعد اینڈ بھی کروں گا پوڈ کاسٹ. لیکن ایک اہم چیز ہے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے جب سے لیڈرشپ میں چینج آیا, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے عہدہ سنبھالا ہے یا پھر وہ جو لیڈ کر رہے ہیں پاکستان کو, کافی بھارت کو اس سے کافی تکلیف ہے. ہم ہمیشہ جب بھی انڈین TV کھولیں, کوئی چینل ان کے نیوز چینل کھولیں, تو وہ یہی دھڑا دھڑ لگے ہوتے ہیں کہ فیلڈ مارشل یہ, فیلڈ مارشل وہ, مطلب کافی پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. میں کل کے اگر دن کی بات کروں تو وہ پچھلے دنوں نے عمران خان کے خلاف بھی جھوٹا ایک پروپیگنڈا بنایا, اس میں بھی جنرل عاصم منیر کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں شبیر بھائی, آپ مجھے بتائیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھارت کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے ایک بلوچ ہونے کے ناطے فیلڈ مارشل سید جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ ہمارے چیف آف آرمی ہے, ہمارے ماتے کا جومر ہے, ہمیں اس کے اوپر فخر ہے. بالکل. پھر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انڈیا پیشاب خور, یہ جو رام والے, یہ جو مٹی کے پتلے سے جو ہے نا تو بناؤز باللہ اپنا خدا سمجھتے ہیں نا, میں اس انڈیا کو یہ بتانا چاہوں یہ انتشاری ہے, یہ دہشت گرد ہے, یہ شیطان ہے, یہ وہ شرارت, وہ قوم ہے جو ہر جگہ میں ٹیررزم پھیلاتا ہے, اور اس ٹیررزم کے بدلے یہ مختلف پروپوگنڈا کر کے ان کے ڈالرز پہ مت. ابھی انہوں نے جو ہے نا نمک حرام انڈیا کو اپنی طرف کھینچا ہے, انڈیا کو نہیں, نمک حرام افغانستان کو اپنی طرف کھینچا ہے. جس افغانستان کو آزاد کرایا پاکستان نے, جس افغانستان کو سپورٹ کیا پاکستان نے, آج اس نے نمک حرامی کر کے انڈیا کے ساتھ وہ نکات سائن کیے. دیکھیں انڈیا, میں کہتا ہوں ہماری جو ہے نا, میں کہتا ہوں 500-600 سالوں کی ایک دشمن ہے.
صحیح. اور بنیاد بھی دیکھا جائے کہ اگر بنگلہ دیش کو ہم سے دور کرایا بھی اسی بدبخت بے غیرت انڈیا نے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جا کے انڈیا کو ایک ایسا جو ہے نا خبر ملا ہے, ایک ایسا بہادر جو ہے نا فیلڈ مارشل ملا ہے کہ جو کہ اسلام کا, جو کہ ہمارے دین کا جو ہے نا اس ٹائم میں کہتا ہوں کہ پیس آف میسنجر ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حافظ ہے جو قرآن پڑھ کے بنیان المصروف جیسے جو ہے نا مقابلے کر کے اس پیشاب خور جو ہے نا انڈیا کو سبق سکھا رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے فیلڈ مارشل جو کہ ایک حافظ القرآن ہے, ایک بہادر جو ہے نا لیڈر ہے ہمارے فوج کا, ہمارے پاکستان کا, وہ ایسے انڈیا جیسے کہ میں کہتا ہوں نا گورا واریا جیسے کتے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بھونکتے ہیں. ایک جو ہے نا ارناب گوسوامی ہے, وہ ہمیشہ سوامی کر کے جو ہے نا پاکستان کے خلاف. تو انشاءاللہ ہماری جو فیلڈ مارشل ہے وہ انشاءاللہ ان کو وہ سبق سکھائے گا, اور سبق سکھا بھی چکا ہے. چاہے دیکھیں آپ انٹرنیشنل لیول پہ یا جو ہے نا نیشنلی لیول پہ یا ایشین لیول پہ, انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک انڈیا ایک انتشاری ہے, اور یہ مختلف جو ہے نا طریقے سے پاکستان میں وار کر رہا ہے اور پاکستان میں اپنا لنک بنا چکا ہے. بلکہ اگر میں آپ کو ایک اور بڑی انفارمیشن دوں, وہ انفارمیشن یہ ہے کہ ان کا جو سائبر سیل ہے, سائبر سیل میں جو سائبر اے آئی کا جو ایک سیٹ اپ ہے, میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں, انہوں نے 500,000 جو ہے نا اس پہ پیسہ لگایا. اور حالانکہ پاکستان کا تو میرے خیال سے ابھی جا کے 1100 کوئی 500,000 ان کا ہے میرے خیال سے. پاکستان میں کوئی اندازاً اگر میں غلط نہیں ہوں کوئی کم بتایا جا رہا ہے اس لیول پہ ہم لوگ. اب ظاہر سی بات ہے 500,000 کا جو انویسٹمنٹ انہوں نے اے آئی پہ کیا ہے, 500,000 انہوں نے جو میڈیا پہ کیا ہے جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, وہ اثر کرے گا کیا کرے گا. اور انہوں نے یہ ٹان بھی لیا ہے کہ ہم پاکستان کو ہر جگہ میں اس کی نگیٹیوٹی دکھائیں, اور اس کا جو ہے نا بدلہ لینے والا ہے ہمارا فیلڈ مارشل, اور اس کو بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں. اور میرے جیسے بلوچ اور آپ جیسے بلوچ میدان میں آئے ہیں. اب آج میں گورو واریا کو کہوں گا کہ آ جاؤ ذرا ان بلوچوں کی بھی انویسٹیگیشن کرو. دیز آر دا ریئل فیس آف بلوچستان. ہم بلوچ آج یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ ہمارے کسی بھی سردار سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے, آپ کا ہمارے جس سردار سے رابطہ ہے ذرا مجھے اور ان کو ویڈیو کال میں دو. اس سردار کو اگر میں نے وہ چھترے نہیں مارا نا, اس سردار کو تھپڑے نہیں مارا, پھر گورو واریا آپ بولو کہ آپ بلوچ. تو خدا را ہم بلوچ اپنے ملک کے لیے مریں گے بھی, ہم اپنے بلوچ اپنے ملک کے لیے جان بھی دیں گے, اور ہم بلوچ اپنے ملک کا جو سپاہ سالار ہے, ہمارے دین کا سپاہ سالار ہے, ہمارے اسلام کا سپاہ سالار ہے, ہماری جو فیلڈ مارشل ہے, اس کے لیے ہم جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں. بالکل بالکل شبیر بھائی, جو ہماری پوری بلوچ کمیونٹی ان کے جو جذبات ہے اس کی عکاسی کی آپ نے, میں خود ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت شکریہ. ناظرین, آپ شبیر بلوچ کو سن رہے تھے. ہم نے بلوچستان کے موجودہ صورتحال پر بھی بات کی, جو پروپیگنڈا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر آن گراؤنڈ, اس پر بھی بات کی. کافی تفصیل سے انہوں نے چیزیں بتائیں. آخر میں بھارت جس طریقے سے ملوث ہوتا ہے, ہمیشہ سے دہشت گردی پھیلاتا ہے, اس ناسور کو ہوا دیتا ہے بلوچستان میں, KPK میں, افغانستان کی جو لنکیج ہے ابھی بھارت کے ساتھ, اس حوالے سے بھی شبیر بلوچ نے بہت اچھے سے بات کی. امید کرتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.